बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर विद यासिर रशीद। नाज़रीन, बात करेंगे मुल्की सियासत के हवाले से जो काफ़ी बेहतर होने के साथ साथ मंजर आम पे खुल के इस तरीके से सामने आ रही है कि दोनों जानिब से इल्ज़ामात की भरमार है, चाहे वो हुकूमत की जानिब से हो या अपोजिशन की जानिब से हो। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमती नुमाइंदगान की जानिब से होती है तो जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस अपोजिशन की जानिब से कुछ ही देर बाद हो जाती है। एक जानिब से कहा जाता है कि वज़ीर आज़म साहब लापता हैं, मुल्की सूरत हाल को देखते हुए उन्हें फैसले करने चाहिए थे लेकिन वो मंजर से गायब है। फिर जवाब में हुकूमती नुमाइंदगान की तरफ से ये आता है कि लापता तो हसन नवाज़ हैं, लापता तो नवाज शरीफ हैं, लापता तो वो लोग हैं जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, हमें आप लापता ना कहिए, हम तो बड़े अरसे से यहां पर काम कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में कोरोना वायरस के भी एदाद शुमार बढ़ते जा रहे हैं। हुकूमती तशवीश मजीद इजाफा हासिल करती जा रही है कि लोग SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे। सिंध में कोरोना वायरस के एदाद शुमार में मजीद इजाफा हो रहा है। दूसरी जानिब से टिड्डी दल ने भी भरमार की रखी है, फसलों को बहुत सा नुकसान पहुंचाया है। सिंध हुकूमत ने आलमी मालियाती इदारों से ग्रांट की दरख्वास्त की थी जो मंजूर कर ली गई। अब उससे एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे जिससे स्प्रे किया जाएगा। इस सारे सियासी और मुल्की मुआशी मंजरनामे पर बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर साहब ने हमें ज्वाइन किया है और कुछ ही देर बाद सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून राजा जफरुल हक साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे और सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी मंजूर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौधरी मंजूर साहब, सबसे पहले बात करते हैं ये जाली बैंक अकाउंट्स के हवाले से जिसपे नैब का इजलास भी हुआ। नैब के एलामिये में ये बात सामने आई कि गंदुम चीनी स्कैंडल और जाली बैंक अकाउंट्स का जो केस है उसकी तहकीकात का अब तक का जायजा लिया गया और नैब ने कहा कि नैब दबाव, धमकी और प्रोपेगेंडे की परवाह किए बगैर कानून के मुताबिक काम करेगा। तो क्या पीपल्स पार्टी को मजीद कोई मुश्किलात पेश आ सकती हैं या फिर अब तक जितनी मुश्किलात का सामना किया जा चुका अब उसके सामने कोई मुश्किल नहीं है? अच्छा, देखिए, मेरा एक मुख्तलिफ रवैया होता है इन इश्यूज पे। मैं कहता हूँ कि जो भी आपने उसूल बनाना है वो एक प्रिंसिपल बना ले, उस पे मैं जाता हूँ मुझे जाने दीजिए, कोई और जाता है किसी और को जाने दीजिए। ये ना कीजिए कि एक ही गुनाह में मैं मुल्ज़िम हूँ, मुजरिम हूँ, मुझे फांसी दे दी जाए, मुझे कहा जाए कि कत्ल कर दो इसको सबको और दूसरों को छोड़ दिया जाए। ये कब से कहानी शुरू हुई है? जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल से शुरू हुई है क्या? उसके बाद 109 में किसी को फांसी हुई है? उससे पहले हुई है? उसके बाद आज तक ये जारी है। हाँ, अगर जाली अकाउंट्स का, फेक अकाउंट्स का लेना है, मुझे एक तो ये बात नहीं समझ आती कि अभी पूछा गया ये शहजादा अकबर साहब से कि ये खुसरो बख्तियार साहब को क्यों नहीं बुलाया। उन्होंने कहा नहीं उसके भाई की मिल है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ओमनी ग्रुप जिसके बारे में बार बार डिनाइल है कि उनका कोई ताल्लुक नहीं, वो जरदारी साहब की हैं सारी मिलें। फिर जब इमरान खान की बहन का मामला आया तो कहा वो उसकी बहन है, लेकिन नहीं, इमरान खान का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ओमनी ग्रुप जो है उसकी मिलें सारी आसफ जरदारी की मिलें। अगर आपने जाली अकाउंट्स को, फेक अकाउंट्स को, ये इस मुल्क के बिजनेस का हिस्सा है। आपको याद है अकील करीम डैडी ने क्या कहा था? उसने कहा था 90 लाख है, ये 90 लाख है फेक अकाउंट्स जो हैं, क्योंकि सारा बिजनेस ही इसके जरिए होता था। अगर आपने लेना है तो ले लीजिए, मुझे क्या इतराज है? सारी शुगर मिल्स के ये होते हैं, सारे बाकी बिजनेसमैन जितने हैं सारों को ले लीजिए ना। आप बैंकों से पूछ लीजिए, स्टेट बैंक आपको तफसीलात दे देगा। लेकिन अगर आप स्पेसिफाई करें, और फिर ये भी है जो फेक अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन के अंदर हैं, ये PTI जमात के बतौर जमात, उनको भी साथ ले लीजिए। तो मुझे क्या एतराज है? उसके लिए जो मर्जी सजा रख लें, जो मर्जी इन्वेस्टिगेशन कर लें। आप एक प्रिंसिपल तय कर लें कि जितने इस मुल्क के अंदर फेक अकाउंट्स हैं, जिन्होंने चलाए हैं, जिसने किए हैं। मुझे याद है मैं देखता होता था कि बैंक वाले कहते थे कि आप पैसे हमें दें, हम अपने अकाउंट से भेज देंगे। ये तो मेरे सामने प्रैक्टिस होती रही है, राना साहब बता देंगे आपको। ये आम प्रैक्टिस थी इस मुल्क के बिजनेस की। लेकिन जब वो ऊपर से ये दहशतगर्दी वाला इशू आया, फिर उस पर पाकिस्तान के ऊपर कुछ पाबंदियां आई, उसके बाद ये थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस आई, तो उस पर अगर लेना है तो लीजिए। ये रहीम यार खान ग्रुप जो है उसके एक अकाउंट से 40 करोड़ रुपए की फेक है, सबको बुला लीजिए, मुझे क्या एतराज है। लेकिन साथ PTI के जो फेक अकाउंट्स हैं उनको भी बुलाइए। सही। राना साहब, चौधरी साहब जिस तरह बात कर रहे हैं कि मायार दोहरा नहीं होना चाहिए, मायार सबके लिए एक होना चाहिए, इसीलिए अपोजिशन जमातें खड़ी हुई हैं। उन्होंने मुतालिबा किया कि नैब को ख़त्म करें, नैब का दबाव है बहुत से इदारों पर। एहसन इकबाल साहब ने तो ये तक कह दिया कि धमकियां दी जाती हैं अफसरान को कि इस फाइल पर दस्तखत करो, तो अफसरान ये कहते हैं कि फ़ाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे, चाहे मौत के परवाने पर दस्तखत करवा लें। इस पर हुकूमती स्टांस
کھل کے نہیں سامنے آتا، اس پہ الزام در الزام، تنقید در تنقید سامنے آتی ہے۔ دوہرا معیار ختم ہونے والا تھا، حکومت کی جانب سے بھی یہ کہا جاتا تھا کہ اب دونوں جانب کیسز کھلیں گے، ٹارزن کی واپسی ہوگی۔ شیخ رشید صاحب نے بھی یہ کہا کہ وکٹ کے دونوں جانب نیب کھیلے گا۔ نیب کب کھیلے گا؟ میرا خیال ہے جو شیخ رشید نے کہا تھا اس پر شیخ رشید کی بات کو ایک تو سنجیدہ نہیں لینا چاہیے۔ شیخ صاحب ہمارے بڑے محترم ہیں، لیکن شیخ صاحب کی اور اداکارہ میرا کی اسی طرح کی پیشن گوئیاں ہوتی ہیں جس طرح ہوتی ہیں، لیکن شیخ صاحب کی پیشن گوئی ایسی ہوتی ہے پوری ہو جائے تو وہ پیر ہیں، نہ پوری ہو تو وہ کہیں گے بیچ میں جی کوئی صدقہ دیں یا فلاں کریں۔ اکثر وہ کہہ نہیں دیتے ہوتے کہ بکرا چھری کے نیچے نہیں آیا، تو چھوڑ دیں اس کو۔ سیاستدانوں کی پیشن گوئیاں جو ہوتی ہیں نا وہ یاسر ایک بڑی تبدیل سی ہوتی ہیں۔ بات بڑی سمپل سی ہے کہ ایک تو ہم نہیں چاہتے کہ ادارے ختم ہونے چاہیے، ادارے مضبوط ہونے چاہیے۔ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ نیب ہو یا کوئی بھی ادارہ ختم ہو، ادارے مضبوط ہونے چاہیے۔ ادارے اسی وقت مضبوط ہوتے ہیں جس وقت ادارے بلا تفریق احتساب کریں گے، چاہے وہ احتساب چودھری منظور صاحب کا ہو، چاہے رانا عظیم کا ہو، چاہے کسی کا بھی ہو، وہ بلا تفریق احتساب ہو۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں، میں نے اس دن بھی پروگرام میں کہا تھا، ایک بڑے معروف ترین وفاقی وزیر بھی نیب کی طلبی میں آنے والے ہیں، اور یہ کچھ ہونے لگا ہے۔ اور جہاں تک چودھری صاحب نے فیک اکاؤنٹس کا کہا، تو مجھے پاکستان کا، میں پھر چیلنج سے کہہ رہا ہوں، مجھے پاکستان کا کوئی ایک ایسا بینک دکھا دیں، ایک ایسا بینک جس میں فیک اکاؤنٹ نہیں ہے۔ اس کے بغیر نہیں چل رہا کام۔ ہوا یہ ہے کہ جب سختی ہوئی، سختی کے بعد کچھ لوگ سامنے آئے، یہ ہوتا ہے، ہاں ذہن میں رکھیے گا، ایک تو فیک اکاؤنٹ وہ ہوتے ہیں جس سے دو نمبری ہوتی ہے، ان کو تو پکڑنا چاہیے۔ ایک فیک اکاؤنٹ ہوتے ہیں کاروبار کے لیے، تو اس میں اور اس میں تھوڑا سا فرق رکھنا چاہیے، لیکن یہ ہر دوسری برانچ میں یہ موجود ہے فیک اکاؤنٹ۔ میں آپ کو کئی ایسی برانچ بتا سکتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے نام بتا سکتا ہوں جنہوں نے کئی ناموں سے فیک اکاؤنٹ بنا رکھے ہیں۔ ان کا کام چلتا ہے اس طرح ہے، وہ اپنے ٹیکس بچاتے ہیں یا کوئی اور کام کرتے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس طرف چلتے ہیں، لیکن یہ کام چلتا ہے اور یہ چلتا رہے گا۔ لیکن اداروں کو ختم نہیں ہونا چاہیے، نیب کو مضبوط ہونا چاہیے، لیکن نیب کو وہ نیب ہونا چاہیے کہ جس نے جو کیا ہے اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ اس میں تفریق نہیں ہونی چاہیے کہ یہ تگڑا ہے اور یہ کمزور ہے، یہ اپوزیشن میں ہے، یہ حکومت میں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اللہ کرے، میں تو امید رکھتا ہوں، کیونکہ امید رکھنی چاہیے کہ آنے والے وقت میں یہ ٹھیک ہو۔ لیکن میں چودھری صاحب سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا، جو صاحب زرداری صاحب کو اللہ صحت کاملہ عطا فرمائے، میری جہاں تک سیاسی ایک چھوٹا سا عمل داخل بھی ہے یا سیاست میں جب سے میں دیکھ رہا ہوں، زرداری صاحب خاموش رہتے نہیں ہیں۔ زرداری صاحب کی خاموشی بیماری کی وجہ سے ہے، مسئلات ہے یا کچھ اور ہے؟ اور یہ بتا دیں کیا پاکستان پیپلز پارٹی اگلے آنے والے دنوں میں کچھ کرنے والی ہے؟ اچھا دیکھیے، یہ ایک عجیب اس ملک کا المیہ ہے۔ اس ملک کے سارے سیاستدانوں نے، سارے بڑے دانشوروں نے کہا کہ زرداری صاحب بیک سیٹ پہ چلے جائیں، خاموش ہو جائیں اور بیٹے کو سیاست کرنے دیں۔ اب جب بیٹے نے شروع کیا تو ہم سب کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب خاموش کیوں ہیں، وہ بولتے کیوں نہیں، انہیں بولنا چاہیے۔ اب سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس مشکل حالات میں آصف زرداری صاحب کی ضرورت ہے، ان کی وزڈم کی ضرورت ہے، ملک جس دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، وہ بول رہے ہیں، ان کا بولنے کا یہ ہے کہ کسی بھی سیاستدان یا رہنما کو عوامی خواہشات کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر پہلے خواہش یہ تھی تو چلے اس کا احترام کر لیا، اب اس خواہش کا احترام کر لیا۔ ہمارا المیہ یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بہت سارے لوگوں کی خواہشات جو تھیں وہ پوری تو ہوئیں، لیکن بہت برے طریقے سے ہوئیں، جس کا خمیازہ آج بھی ہمارا ملک جو ہے وہ بھگت رہا ہے۔ صرف پیپلز پارٹی نہیں، نہ صرف ملک نہیں، خطہ نہیں، بلکہ دنیا بھی۔ جب بھٹو صاحب اتنے قداور لیڈر تھے کہ جب ان کو قتل کیا گیا، ساری دنیا جانتی ہے کہ ان کا کیا رول تھا دنیا کی پالیٹکس میں۔ پھر محترمہ جب شہید کی گئی تو اس وقت بھی آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر کتنے قداور لیڈر تھے جو محترمہ جیسے تھے دنیا کے اندر۔ تو یہ ایک المیہ ہیں اس ملک کے، ان کی طرف نہ جائیں۔ لیکن میں واپس آتا ہوں یہ نیب کی طرف۔ ہاں، زرداری صاحب بول رہے ہیں، جیسے قمر زمان قاہرہ صاحب سے بات کی، ابھی کل پرسوں میں ٹویٹ کل ہی دیکھ رہا تھا آسما شیرازی کا، انہوں نے ان کو فون کیا، ان کے ساتھ بات کی۔ اس سے پہلے مجھے جو اعتزاز صاحب کے بھائی کی ڈیتھ پہ انہوں نے فون کیا، چونکہ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ وہ ہائپر
हाइपरटेंशन भी हैं, उनको शुगर भी बहुत सीवियर है, और फिर उनका बीमारी का बहुत ही बुरे तरीके से उनको ट्रीट किया गया इन 6 महीनों के दौरान, तो जिसकी वजह से 20 केजी तो उनका वजन गिरा था। तो डॉक्टर्स ने ये कोरोना पे सख्ती से मना किया है, बाकी टेलीफोनिकली वो जो भी बात करें उनसे करते हैं। जहाँ तक नैब का है, मैं देखिए पहले हमने भुगता एहतसाब कमीशन को, आपको पता है क्या हुआ था, एहतसाब रहमान को भुगता, क्या क्या नहीं हुआ इस मुल्क के अंदर। फिर नैब के जरिए पार्टियां तोड़ी गई, मुझे भी याद है, मैं उस वक्त 2002 में रान साहब को याद होगा MNA बना था, तो क्या नहीं नैब ने किया था। अभी तक अगर नैब का वो आर्म ट्विस्टिंग के लिए है कि इसको पकड़ना है, इसको छोड़ना है, इसको पकड़ना है, इसको नहीं पकड़ना, इस पे केस बनाना है, इस पे नहीं बनाना, इसको गिरफ्तार करना है, इसको नहीं करना, इसको इंक्वायरी की स्टेज पे करना है, इसको इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे करना है, इसको रेफरेंस की स्टेज पे करना है, इसको रेफरेंस फाइल करके भी करना है, तो ये काबिल कबूल नहीं होगा एहतसाब। हाँ, फिर ये सवाल वापस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे आता है कि भाई आप लोगों ने जब टाइम था ख़त्म क्यों नहीं किया। चले जो साहब, ये तो चीनी हो गई, बाकी मामला तो हो गए। मुझे ये बताइए, आसिफ अली जरदारी साहब अल्लाह उनको शफात अता फरमाए, बिल्कुल वो राब्तों में है। मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर गए, अब चूँकि आजकल मुस्लिम लीग नून इत्तेहादी भी है, बहुत से कामों में मुस्लिम लीग नून आपका साथ भी देती है, बिलावल साहब के राब्ते भी होते हैं, आप एक सियासी कारकुन भी है, सियासी कारकुन है, इस हवाले बताइए, अचानक डॉक्टर अदनान के ट्वीट भी बंद हो गए हैं, क्या मियाँ नवाज शरीफ भी बीमारी की वजह से बाहर गए हैं, बीमार हैं, और उनके बाहर जाने से आप समझते हैं कि उनकी खामोशी से उनकी पार्टी जो है वो ख़त्म होने जा रही है या नुकसान हो रहा है? नहीं देखिए, मैं दो मेरी गुजारिशात हैं। मैं एक बतौर सियासी कारकुन, मैं इस ज़ाती तौर पर इस सीजनल सियासत का हामी नहीं हूँ कि आप कभी खामोश हो जाएं, कभी बोलना शुरू कर दें, क्योंकि मैं तो तारीख के अंदर मैं रान साहब एक इंसानी तारीख, सिर्फ इस्लामी तारीख में एक खातून से बड़ा मुतासर हूँ, हजरत बीबी ज़ैनब से। मैंने इतनी बड़ी बगावत नहीं अपनी ज़िंदगी में ना देखी है, ना पढ़ी है, ना सुनी है कि उनके भाइयों को उनके सामने ज़िबा कर दिया जाए, उनके बेटों को ज़िबा कर दिया जाए, उनके बच्चों को ज़िबा कर दिया जाए, भतीजों को, भांजे को, सारे ख़ानदान को, और उनके भाइयों के सर जो हैं वो नेज़ों पे हों, लेकिन वो किसी एक जगह खामोश ना रही हूँ। मैं खामोशी के हक में नहीं हूँ। इस खामोशी को तोड़ना चाहिए, मरियम नवाज को तोड़ना चाहिए, मियाँ साहब को तोड़ना चाहिए। कुछ नहीं होता ज़िंदगी में। मुझे बीमारी का नहीं पता, वो डॉक्टर्स या वो बता सकते हैं। मैं ये भी नहीं समझता कि उनकी पार्टी ख़त्म होगी। हाँ, अलबत्ता अगर मियाँ साहब यहाँ पे थे तो उनकी पार्टी का जो कारकुन था, उसके अंदर जो जज्बा था, जुनून था, वो कुछ और था जो कि आज नहीं है। बतौर एक सियासी कारकुन मैं समझता हूँ, ये मेरी एक पर्सनल जाती है। बाकी पीपल्स पार्टी के साथ कभी कुछ चीज़ों पे हम उनके साथ, वो हमारा साथ देते हैं, कुछ पे नहीं देते, चूंकि उनकी अपनी पार्टी, उनका अपना नजरिया है। तो उस पर ना हम कोई उनसे गुस्सा करते हैं, ना हम कोई उनसे डिमांड करते हैं, ना हमें को बहुत ज़्यादा हाई होप्स रखनी चाहिए। वो एक हमारी अल्टीमेटली एक मुखालिफ पार्टी। लेकिन कुछ चीज़ों पे प्रिंसिपली सारी पार्टियों को इकट्ठा होना पड़ेगा ताकि इस मुल्क के अंदर जो सिविल सुप्रीमेसी है उसके ऊपर काम हो सके। हक की आवाज़ बुलंद होनी चाहिए, चाहे वो फर्द वाहिद की जानिब से हो या जम्मे गफीर की जानिब से हो। सिर्फ और बात कहनी थी, एक बात जी चौधरी साहब। तो वो दूसरी मिसाल मुझे फिर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की लगती है। वो बड़ी हकीर बीबी ज़ैनब के मुकाबले में, वो तो शायद उनके पाँव की खाक भी ना हो तारीख के अंदर, तारीखी एतबार से। लेकिन आप उनको भी देखें, उनके बाप को कत्ल किया, वो 24 साल की थी, 25 साल की थी, खामोश नहीं हुई। वो कैदो बंद की सौंपते, फिर एक भाई को कत्ल किया, फिर दूसरे को कत्ल किया, खामोश नहीं हुई। उसके खामद को जेल में रखा, खामोश नहीं हुई। उसकी माँ को लाठियां मारी गई, उनके कारकुनों को कत्ल किया गया। लेकिन किसी एक मौके पे आप मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को नहीं देखेंगे। उनकी 35 साल की सियासी जिंदगी के अंदर 30 साल उनकी जिदोजहद है, 5 साल की सिर्फ उनका इख्तिदार है, वो भी लड़ाई है। राना साहब इस चीज पे मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे। बिल्कुल, सिर्फ वो खामोश नहीं हुई, किसी लम्हे, एक लम्हा वो खामोश नहीं हुई। जहां पे उनको बोलने की जरूरत थी वो बिल्कुल बोली। सही, बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। हम उस नबी के मानने वाले हैं कि जो पानियों को देखकर अपने पांचे नहीं चढ़ाते, नेज़े की अन्नियों पर भी हमने कलमा हक बुलंद किया। कलमा हक हर दौर में बुलंद होना चाहिए, यजीदियों की बैत नहीं होनी चाहिए, और ये सबक देना चाहिए कि हम कलमा हक बुलंद करते हुए अगर जान भी गंवा देते हैं तो उस पर कोई अफसोस नहीं। खामोशी
کس مصلحت کا نام ہے؟ کس مصلحت کے تحت آپ خاموش ہیں؟ خاموشی کون سی وجوہات کی بنا پر آپ نے اختیار کر رکھی ہے؟ اسی پر یہ ساری سیاست گھوم رہی ہے. کبھی خاموش ہو جاتا ہے کوئی تو کبھی کوئی بہت سی چیخو پکار کرنے لگتا ہے. ببانگ دوہل، آپ کو کلمہ حق بلند کرنا ہوگا. کلمہ حق کس طریقے سے بلند کیا جا سکتا ہے اور کون کون کر رہا ہے، یہ تو ناظرین آپ نے ہی فیصلہ کرنا ہے. ناظرین، دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. سٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. سیاسی منظرنامے پر مزید بات کرنے کے لیے راجہ ظفر الحق صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. راجہ ظفر الحق صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. راجہ ظفر الحق صاحب، اس وقت جو ملکی معیشت ہے اور جو سیاسی معاملات ہیں، ان کو اگر دو راہے پہ رکھ دیا جائے، دو راستے ہیں، ہمیں فی الفور کس راستے پہ چلنا ہے؟ سیاسی راستے پہ یا معیشت کے راستے پہ؟ سیاست کو بہتر کریں گے تو معیشت بہتر ہو جائے گی، یا معیشت کو بہتر کریں گے تو پھر ساتھ میں سیاست چلائی جا سکتی ہے؟ یہ سوال کوئی اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی کہ سیاست جو ہے وہ بغیر اقتصادی استحکام کے سیاسی استحکام بھی قائم نہیں رہ سکتا، اور نہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے، نہ معاشرہ اطمینان حاصل کر سکتا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ جی یا سیاست یا معیشت، تو یہ سوال ٹھیک نہیں ہے. اس میں حضرت علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. نہیں، ان کا یہ شعر ہے اس معاملے میں کہ قوت بے رائے کہتے ہیں عقل مندی کو، فراست کو، سیاست کو. قوت بے رائے ہمہ جہل است و جنوں، اور رائے بے قوت ہمہ مکر و فسوں. یعنی اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو آپ کی رائے کی کوئی قدر نہیں، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اور اگر عقل مندی سے معاملات کو نہ چلایا جائے، سیاسی معاملات کے طریقے سے نہ چلایا جائے، تو وہ تو جیل و جنوں ہے. اس کا انجام بھی تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. اور یہ تاریخ میں نہ پرانی تاریخ نہیں، اس پچھلی صدی کی اور اس صدی کی بھی جو تاریخ ہے اسی کو آپ دیکھ لیں کہ سب کچھ روس کے پاس موجود تھا. وہ اس کے جہاز موجود تھے، ایٹمی طاقت موجود تھی، فوجیں موجود تھی، لیکن وہ ساری جو سوویت یونین ہے وہ تتر بتر ہو گئی. ابھی تک اس کے پاؤں کہیں نہیں لگے. تو اس لیے یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ اپنی اہمیت رکھتی ہیں، لیکن قیادت کا اور لوگوں کی سوچ کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے ملک کو استحکام بخشنے میں. آج 28 مئی ہے. آپ کو پتا ہے کہ آج ہی کے دن 3:45 بجے کے قریب میاں نواز شریف صاحب نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا، اور ہندوستان کے 5 دھماکوں کے مقابلے میں 6 دھماکے کیے تھے. لیکن دوسری شام ہی انہوں نے جب قوم سے خطاب کیا تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم نے ایٹمی دھماکہ تو کر لیا ہے، لیکن اب ہمیں اقتصادی دھماکہ کرنا چاہیے. ہمیں اپنے ملک کو اقتصادی طور پر مزید مستحکم کرنا چاہیے. تو پھر راجہ صاحب کیا وجوہات ہوئیں کہ اب تک ان دھماکوں کے بعد تقریباً 2 سے زائد دہائیاں گزر چکی، اقتصادی طور پر ہم کبھی مضبوط نہیں ہوئے؟ کوئی ایک وقت نہیں ایسا لگا کہ ہم مکمل طور پر مضبوطی کی جانب گامزن ہوئے. ہمیں ہر وقت یہی دھڑکا لگا رہتا ہے کہ ہم معاشی طور پر کمزور ہو جائیں گے، دنیا ہم سے کٹ کے رہ جائے گی، ہمارا تعلق کسی سے ختم ہو جائے گا تو دوسرا ملک ہمارے مخالف ہو جائے گا. یہ اقتصادی طور پر مضبوطی اب تک کن وجوہات کی بنا پر نہیں آ سکی؟ کیا اپوزیشن رکاوٹ ڈالتی رہی یا پھر حکومتی خامیاں آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ آپ کسی ایک طرف انگلی نہیں اٹھا سکتے. بات یہ ہے کہ اس وعدے کو جو انہوں نے اس وقت کیا تھا 98 میں، اس کو پھر جب میاں صاحب کو دوبارہ حکومت ملی تو انہوں نے اسے اس طرح پورا کرنے کی کوشش کی جو بڑی کامیابی سے اس وقت تک جاری ہے. وہ ہے چین کے ساتھ تعلق پیدا کر کے ان کا اعتماد حاصل کر کے سی پیک کا منصوبہ ان سے لیا، اور اس میں
جو انرجی کی کمی تھی اسے پورا کیا، جو کمیونیکیشن کی کمیاں تھیں وہ پوری کی، کیونکہ کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ کمیونیکیشن کے حالات ٹھیک نہ ہو، جب تک کہ انرجی آپ کے ملک کے اندر پوری نہ ہو۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے اس کو ایک اقتصادی ترقی کا ایک سفر شروع کیا تھا۔ آگے میرے کہنے کی بجائے آپ خود جانتے ہیں کہ کیوں پھر اس میں رکھنا ڈالا گیا، کیا وجہ ہوئی، اور اس لیے یہ معاملات جو ہیں یہ پوری قوم کی ایک رخ ہونا چاہیے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی اگر یہ کوئی جہاز کا سانحہ ہو جائے جس میں قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، بہت سارے سینکڑوں ہزاروں گھر اجڑے اور نقصان بھی ہوا جانی اور مالی، لیکن آج بھی آپ دیکھیں تو وہ مرکزی حکومت اور سندھ کی حکومت کے درمیان جو یہ میڈیا کے اوپر اور عملی طور پر جو ایک مناقشہ جاری ہے وہ کس قدر افسوس کی بات ہے۔ یعنی عالمی مالیاتی اداروں سے بھی علیحدہ روابط کیے جاتے ہیں، پنجاب علیحدہ کرتا ہے، سندھ علیحدہ کرتا ہے، وفاق علیحدہ سے کرتا ہے، قومی یکجہتی دکھائی نہیں دیتی۔ ہم نے کچھ ماضی کی باتوں پہ بھی بات کر لی ہے، حالت حال پہ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں، رانا عظیم ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ایسا آپ مسلم لیگ نون کے ان لوگوں میں شمار ہوتا ہے جنہوں نے مسلم لیگ نون کو برے ترین وقت میں سنبھالا۔ جب میاں صاحب پاکستان میں نہیں تھے، جلا وطن کیا گیا، تو آپ وہ لوگ تھے جو کھڑے رہے اور آج کے دن تک کھڑے ہیں۔ ایسا ایک تو ہم جاننا چاہیں گے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کب واپس آ رہے ہیں، ان کی آمد کب تک واپس متوقع ہے، اور دوسرا کہ مریم نواز کب کھل کر سامنے آئیں گی۔ یہ ایک سوال ہے جو تمام لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ گزارش یہ جی کہ میاں صاحب بیماری کے علاج کے لیے گئے تھے، اور یہاں جو بورڈ گورنمنٹ نے بنایا تھا اور اس میں شوکت خانم کے اسپتال کے سربراہ بھی شامل تھے، اور انہوں نے سارا کچھ دیکھنے کے بعد یہ کہا تھا کہ نہ ان کا علاج یہاں ہو سکتا ہے اور نہ اس میں ڈیلے کی جا سکتی ہے، تو پھر ان کو وہاں جانے کی اجازت دی گئی۔ ان کا وہاں علاج شروع کیا گیا، تو پھر یہ کرونا کا اور پھر یہ دسمبر اور یہ کرسمس کی چھٹیاں اور یہ سلسلہ آ گیا، تو وہ اس میں رکھنا آ گیا۔ اس میں کچھ ایک انہونی چیز نہیں ہے، بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ سوسائٹی جو ہے وہ کرسمس کی چھٹیاں بھی کرتی ہے، اور اب ان حالات میں جبکہ برطانیہ خود بہت زیادہ متاثر ہوا اس کورونا سے، تو اس میں وہ جو ڈاکٹر اور وہ جو ٹیم تھی پوری، وہ تتر بتر ہوئی ہے۔ راجہ صاحب، اسی پہ عوام بھی ایک سوال کرتی ہے اور حکومتی نمائندگان بھی سوال کرتے ہیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا تب تک سرجری نہیں ہوئی، اب آ کے جب مزید پوچھ گچھ کی جا رہی ہے تو اب بیان آ گیا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ان کی کارڈیک کیتھیٹرائزیشن یا انٹرونشن جو ہے، کورونری انٹرونشن، وہ ملتوی کر دی گئی ہے۔ چلیں مان لیا کہ اب کرونا وائرس کی وجہ سے ملتوی کر دی گئی، 2 ماہ ہو گئے کرونا وائرس کو، اس سے پہلے کا جو مرحلہ تھا اس میں کیوں سرجری نہیں ہو سکی؟ نہ، اس میں کوئی ڈیلے نہیں ہوئی، اس میں جو انہوں نے ٹائم دیا ہوا تھا اس پر ہو جانی تھی، اور دونوں طرف تیار تھے، اسپتال بھی تیار تھا، ڈاکٹرز بھی تیار تھے، بلکہ وہ پوری ٹیم تیار تھی، اور خود میاں صاحب بھی اس کے لیے تیار تھے۔ لیکن اچانک یہ جو ہوا، آپ نے دیکھا ہے کہ برطانیہ میں جو اس کرونا وائرس کی وجہ سے حالات ہوئے ہیں، ان کا وزیر اعظم بھی اس میں متاثر ہوا، باقی لوگ بھی ہوئے، تو اس وجہ سے وہاں ایک بہت کھلبلی سی مچ گئی۔ رائے صاحب کیا میاں صاحب اگلے 6-7 ماہ میں پاکستان آمد متوقع ہے؟ ہماری تو دعا ہے اور خواہش ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ تشریف لائیں۔ تو مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ آج کل بالکل خاموش ہیں، وہ بھی کیا والد صاحب کی وجہ سے ہیں؟ اور دوسرا، کیا مسلم لیگ نون کے مشاورتی فیصلوں میں میاں نواز شریف سے مشاورت کی جاتی ہے؟ اسی میں ایک سوال اور ایڈ کر لیں، اسی میں ایک سوال راجہ صاحب اور ایڈ کر لیں، کیا پنجاب کے کوئی 50 کے قریب ایم پی ایز ایسے ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست سے متنفر ہو چکے ہیں؟ مجھے یہ علم نہیں ہے کہ کون کس سے متنفر ہو چکا ہے، لیکن کوشش تو یہ لگی رہی ہے، اور وہ خود کا چیزیں بھی سامنے آ گئی ہیں کہ کس طرح لوگوں کو خریدا گیا، کس طرح پریشر ڈال کر حکومت بنائی گئی۔ تو اس وجہ سے یہ باتیں آپ سے چھپی ہوئی تو نہیں ہیں۔
اور میں اس معاملے میں زیادہ وقت بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا. اور میں کہہ دیتا ہوں. اچھا راجہ صاحب، ایک کمیٹی بنی تھی سینٹ میں، لوگ بکنے کی بات ہوئی نا کہ کچھ ووٹ ادھر سے ادھر ہو گئے. آج تو کافی عرصہ ہو گیا اس کمیٹی کی، آج کے دن تک رپورٹ نہیں آ سکی، کسی کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکی. اتنی بے بسی کیوں؟ بے بسی نہیں ہے، بلکہ اس میں نشاندہی بھی ہوئی. اور پہلے ہم نے یہ کہا کہ ایک جوائنٹ کمیٹی بنائی جائے اپوزیشن جماعتوں کی. یہ ہم نے تجویز دی تھی، مسلم لیگ نے تجویز دی تھی، جس میں پیپلز پارٹی کی قیادت اور باقی جو جماعتیں ہیں انہوں نے بھی اتفاق کیا تھا. لیکن سم ہاؤ پیپلز پارٹی کی قیادت نے وہیں پر یہ کہا کہ نہیں جی اپنی اپنی جماعت کی کمیٹیوں. تو راجہ صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شو آف ہینڈ کا قانون پاس ہو جائے گا سینٹ کے حوالے سے؟ کوئی پتہ نہیں. اب اس کی بھی دو رائے ہوتی ہیں. اگر ساری دنیا میں یہ نہیں ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ سیکرٹ بیلٹ جو ہے اس سے لوگ آزادانہ طور پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اب دوسری صورت یہ شروع ہو گئی ہے کہ جی اس میں پھر یہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے اور لوگوں کو ڈرایا دھمکایا بھی جاتا ہے. تو وہ یہ ڈرایا دھمکایا تو وہ شو آف ہینڈ سے بھی ہو سکتا ہے، پیسے دے کر بھی ہو سکتا ہے. چلے راجہ صاحب، یہ تو ہو گیا. کیا مسلم لیگ نون کے کوئی سینیٹر اس میں تھے؟ اب ٹھیک ہے پیپلز پارٹی نے کہا اپنے اپنی کرتے ہیں، کیا نون لیگ کے کوئی سینیٹر تھے جو دوسری طرف چلے گئے؟ مسلم لیگ کا ایک سینیٹر بھی دوسری طرف نہیں. اوکے، اس کا مطلب ابھی پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام یہ گئے ہوں گے نا. 11 تو پھر میں نہیں کہہ سکتا کہ کس جماعت میں سے کون گیا، یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے. چلے مریم کا بتا دیں، مریم بی بی کیوں خاموش ہے؟ مریم بی بی خاموش ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کی خواہش یہ تھی کہ ان کی ایک تو وہ جس حالت میں اپنی والدہ کو چھوڑ کر آئی تھی، کوئی صاحب دل میں سمجھتا ہوں کہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. اور پھر وہاں سے وہ سیدھی جیل آ گئی تھی اور کافی عرصہ وہاں انہوں نے جیل میں گزارا. اور جب میاں صاحب کی حالت خراب ہونی شروع ہو گئی تو آپ ایک بیٹی کی حیثیت سے اگر آپ دیکھیں تو جس کے ساتھ یہ سانیہ ایک دفعہ ہو چکا ہے تو پھر وہ اس قسم کی کیفیت نہیں رہتی کہ وہ پھر سیاسی طور پر اتنی زیادہ ایکٹیو ہو جائیں کہ کیا کہیں. صحیح، یعنی مصلحت کے تحت یہ خاموشی ہے جو ابھی تک نہیں، مصلحت کے تحت نہیں ہے، یہ والد کی بیماری کے مجبوری کے تحت چلنے لگا لیں، مجبوری کے تحت یہ خاموشی ہے جو ابھی تک اختیار کی ہوئی ہے. شہباز شریف صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا وہ واپس جانا چاہتے ہیں، تگ و دو کریں گے یا نہیں کریں گے؟ واپس کہاں جانا چاہتے ہیں؟ لندن. حکومت تو یہی کہتی ہے کہ وہ واپس لندن جانا چاہتے ہیں. یہ ان پر الزام جس دن وہ آئے تھے ان سے یہی شروع کر دیا گیا تھا. یہ جو پروپیگنڈا مشینری ہے اور پھر آئے روز ایک نیا سے نیا تازہ دم وہ ایک کوئی اسپیشل اسسٹنٹ وہ بنا دیتے ہیں جو پھر اپنے کرتب دکھانے شروع کر دیتے ہیں. تو ان کی باتوں پر نہیں جانا چاہیے، کوئی ٹھوس بات پر نہیں ہے. ٹھوس بات کرنی چاہیے، چاہے وہ حکومت کی جانب سے ہو یا اپوزیشن کی جانب سے. بہت شکریہ راجہ ظفر الحق صاحب اسے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین، دیگر ایشوز پر بات ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے. ایک تو بات کریں گے کہ عالمی طور پر کرونا وائرس کی صورتحال کیا ہے، اور ایک بات کریں گے ملکی طور پر ہمیں کن چیلنجز کا سامنا ہے. ایک جانب ہم لاک ڈاؤن میں نرمی کرتے ہیں صرف اس حوالے سے کہ معیشت کا پہیہ چل سکے، عوام کو کچھ سہولت مل سکے. دوسری جانب ڈاکٹرز کی جانب سے ہمیں یہ پریشر دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کرفیو بھی لگانا پڑے تو کوئی قباحت نہیں، کرفیو بھی لگا دیا جائے، صورتحال کنٹرول میں نہیں آئے گی. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہمیں ویسی ہی بیماری کا سامنا ہے جس طرح یورپین ممالک کو ہے، کیا اس کا امپیکٹ پاکستان میں بھی ویسا ہی ہے جیسا وہاں پر ہے، یا یہاں پر صورتحال کچھ مختلف ہے. ہم فیصلے اپنے ملک کے حساب سے کریں گے. اس سارے ایشو پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز، رانا جواد اصغر صاحب، ماہر وبائی امراض، اور غلام حسین اوان، بیورو چیف یو کے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس سارے ایشو پر بات کرنے کے لیے. سب سے پہلے ڈاکٹر جاوید صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ڈاکٹر صاحب، اس وقت جو پاکستانی صورتحال ہے، لاک ڈاؤن میں ایز ہونے کے بعد کیسز میں تیزی سے اضافہ ہونا شروع ہوا،
لیکن حکومت یہ موقف رکھتی ہے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی ہونی چاہیے. ہم زیادہ عرصہ لاک ڈاؤن کو سخت رکھ کر گزارا نہیں کر سکتے, عوام بھوکی مر جائے گی. آپ حکومتی موقف کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دوسری جانب ڈاکٹرز کا جو موقف ہے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کے برے نتائج سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں, مریضوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو چکی ہے, ہمارے پاس کیپیسٹی کم ہو جائے گی ان کو چیک کرنے کی. تو اس ساری صورتحال میں عوام جائیں تو کدھر جائیں, حکومت سوچیں تو کیا سوچیں؟ بہت شکریہ. دیکھیں یاسر, سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن میں ایز آؤٹ کیا تھا, ایک تو میں یہ کہوں گا کہ لاک ڈاؤن کوئی مؤثر ہوا بھی نہیں کہیں بھی پاکستان میں. کہنے کو ہوا تھا لیکن اس میں بھی اس کی وائلیشنز بے انتہا ہو رہی تھیں اور بہت عیاں تھا آپ کے کیمراز کے ذریعے اور ویسے بھی کہ ٹریفک بلاکس ہو رہے تھے اور بازاروں میں بھی فرنٹ کی دکانیں نہیں تھی کھلی لیکن پیچھے سے بیک ڈور سے سب کچھ ہو رہا تھا. اینی ہاؤ وہ تو جو گزر گیا, اور اس کے بعد جب گورنمنٹ نے یہ لاک ڈاؤن جو بھی تھا اس کو ایز آؤٹ کیا تو انہوں نے اونرشپ دی ود دس ایکسپیکٹیشن کے پبلک کو. تو انہوں نے بہت زیادہ ری ایشورنسز آئیں, آپ کو پتہ ہی ہے, ٹریڈرز آرگنائزیشن سے, چیمبر سے, سب سے, جن کا اوبیسلی وہ بھی ضروری تھا دیکھنا. تو ڈاکٹرز نے تو, ہم نے تو بیماری دیکھنی ہوتی ہے, ظاہر ہے گورنمنٹ نے پورا ملک دیکھنا ہوتا ہے. اور جو گورنمنٹ نے اس وقت ان کی ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ عوام ایک بہت سینسیبل رویہ, ایک اونرشپ لیں گے بیماری کی اور تاجر بھی لیں گے, ایسا نہیں ہوا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ بلیٹنٹ وائلیشنز ہوئیں, اس قدر وائلیشنز ہوئیں کہ ہمیں کیمراز پہ, آپ کے اسکرینوں پہ دیکھ کے ہمیں ڈر لگتا تھا کہ اوبویسلی یہ بیماری ہے اور یہ حقیقت ہے. سب سے بڑی چیز تو یہ ہے. میرا خیال ہے عوام نے اس کو ایک افسانہ ابھی تک سمجھا ہوا ہے اور عوام یہ سمجھتی ہے کہ یہ فضول چیز ہے یا کوئی یہ فنڈ لینے کے چکر میں گورنمنٹ کر رہی ہے یا کچھ. ان کو یہ ابھی بھی ریئلٹی سے بہت دور وہ سمجھ رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ سم ہاؤ اس کو پاکستانی میڈیا نے اور عالمی میڈیا نے بھی, لیکن پاکستانی میڈیا نے خاص کر جتنا کوریج اس کو دیا ہے, تاریخ میں کبھی بھی کسی بھی ثانیہ کو یا کسی بھی بیماری کو یا کسی بھی واقعہ کو اتنا کوریج نہیں دیا گیا. لیکن ڈاکٹر جاوید صاحب, آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ جس طریقے سے عوام تک یہ بات پہنچائی گئی, جو پڑھی لکھی عوام تھی وہ تو سمجھ گئی, ہمیں علاقائی زبان میں ان تک اس کی اصلاح پہنچانی چاہیے تھی کہ یہ کتنا مشکل وقت ہے ہم پہ اور اس سے نکلنے کے لیے کیا کیا چیز درکار ہے. اب اردو میں کسی کو سمجھائیں گے, پنجابی کسی کو سمجھائیں جو ٹھیٹھ پنجابی ہو, کسی گاؤں میں رہتا ہو, اسے سمجھائیں کہ یہ بہت بری وبا ہے اور پوری دنیا اس میں گھری ہوئی ہے, ہمیں اس سے نکلنے کے لیے یہ کچھ کرنا چاہیے. وہ آپ کی بات پہ کس طرح یقین کرے گا جب تک آپ اسے اس کی علاقائی زبان میں نہیں سمجھائیں گے؟ بالکل صحیح کہا کہ اوبویسلی جو بھی اسٹریٹجی ہماری تھی اردو میں یا جس بھی لینگویج میں تھی وہ مؤثر نہیں ہوئی, تبھی اس کے یہ نتائج ہوئے کہ لوگوں نے اس کی اونرشپ یا پرواہ نہیں کی, لوگوں کو اس کے خوف میں بالکل مبتلا نہیں ہوئے, باوجود اس کے بہت خوف میں مبتلا کیا گیا. اور بہت ساری جو غیر ضروری چیزیں تھیں, شاپنگ تھی, آئس کریم لینی تھی, بچے کی جوتی لینی تھی, حجام کے پاس جانا تھا, درزی کے پاس جانا تھا, بوٹیکس میں جانا تھا, اس میں ڈلج ہو گئے. اور جو سب سے ضروری جو چیز میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے پاکستان کے لیے وہ یہ ہے ان کی تعلیم جو ہم نے روکی ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ دیکھیں ہم نے سیکریفائس کیا ہوا ہے تعلیم کو, امتحانات کو اور لوگوں کے اکیڈیمک ایئرز کو. اور میں بینگ اے میڈیکل یونیورسٹی کا وائس چانسلر یہ سمجھتا ہوں کہ اب اگر ہم آگے ڈاکٹر ہی نہیں بنا رہے کہ ہم نے بالکل ہی ادھر لاک ڈاؤن کر دیا ہوا ایجوکیشن کی طرف, اور ظاہر ہے ہاؤس جاب اب ختم ہو رہے ہیں بچوں کے ابھی نیکسٹ منتھ, تو اس کو نئی کھیپ نہیں آ پائے گی کیونکہ ہم امتحان نہیں لے پا رہے تھے. تو اب ہم نے ہمت کر کے تھوڑی سی ود آل دی پراپر پریکاشن لینے کی کوشش کی ہے. تو اس میں بھی ہمیں اتنا ریزسٹنس آ رہا ہے کہ حالانکہ اس میں ہمارا کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ اس ملک کو ڈاکٹرز ملیں اور ڈاکٹروں کو معیشت ملے. وہاں پہ ہمارے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پبلک کو اور ایون بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی ابھی تک اس کو فکشن سمجھتے ہیں, اور اس کی ایک وجہ جو آپ نے بتائی وہ ہے. دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہم ان کو ویژن دے رہے ہیں, جو ہمارے لیڈرز دے رہے ہیں, جو ہماری اپوزیشن دے رہی ہے یا گورنمنٹس دے رہی ہیں, وہ بڑی فریگمنٹڈ ہے. ایک کہتی ہے گورنمنٹ کے لاک ڈاؤن سخت کریں گے, ایک شام کو نرم ہو جاتا ہے. ایک گورنمنٹ کہتی ہے کوئی کچھ بھی نہیں ہے, یہ قومی پالیسی میں کمی کی وجہ سے یہ ساری صورتحال کا سامنا ہے. ہماری کوئی ایک قومی پالیسی نہیں بن سکی. اور وہ بہت عیاں ہو گیا جب نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہوا
that was nail in the coffin, because ہماری ایکسپیکٹیشن تھی کہ ہمارے یہ لیڈرز جو کہ ایک بہت بڑا فورم ہے, پارلیمنٹ کا سب سے بڑا فورم ہے, کہ وہاں وہ ایک اس چیز کو ڈسکس کریں گے, بجائے اس چیز کو ڈسکس ہوتی رہی کہ کون کتنی پوائنٹ سکورنگ کر رہا ہے اور کرٹیسزمز ہی ہوتے رہے. بلیم گیم ہی ہو رہا ہے, عرصے سے ہو رہا ہے, بلیم گیم کی وجہ سے ہی عوام کی بہتری کے لیے کوئی کام نہیں ہو سکا. رانا جواد صاحب, ڈاکٹر صاحب, اس وقت جو صورتحال ہے پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے, امریکہ جیسے ملک کو دیکھا جائے, برطانیہ جیسے ملک کو دیکھا جائے, ترقی یافتہ ملک ہے, صحت کا نظام بھی بہت اچھا ہے, اگر وہاں پہ لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو باقاعدہ طور پر لاک ڈاؤن ہوتا ہے, تو وہاں پہ اگر اعداد و شمار دیکھیں تو لاکھوں میں ہیں, جو امریکہ کی دیکھیں تو 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی اموات, اگر برطانیہ کی دیکھیں تو وہ بھی ہزاروں میں ہیں. ہم نے یہاں پہ لاک ڈاؤن کیا, برائے نام لاک ڈاؤن ہوا, عیز اس میں دیکھنے میں آیا تو لوگ گھروں سے باہر ایسے نکلے جیسے آخری عید ہے, لیکن ہمیں ویسی وبا کا سامنا نہیں ہے یا ویسے اعداد و شمار کا سامنا نہیں ہے جیسا یورپین ممالک میں ہے. کیا دونوں ممالک میں فرق ہے, یا آب و ہوا کا فرق ہے, یا ہمارے رہنے سہنے کا فرق ہے؟ جی بہت شکریہ, اور بہت شکریہ آپ کو مجھے اپنے پروگرام میں لینے کا. ایک تو جی بہت بڑا فرق ہماری آبادی کی جو مختلف ایج گروپس ہیں یا عمریں ہیں ان کا فرق ہے. جو تمام یورپی ممالک ہیں یا جدید ممالک ہیں, انہوں نے اپنے لوگوں کی زندگیوں میں تو انہوں نے وسیع کی ہیں. وہاں پہ لوگوں کی ایوریج لائف جو ہے وہ بڑی لمبی ہے, تو اس وجہ سے وہاں پہ تقریباً 25% ان کی آبادی کا حصہ وہ ہوتا ہے جن کی عمر 65 سال سے زیادہ ہوتی ہے. ان کے مقابلے میں ہمارے ملک کے اندر یہ طبقہ یعنی کہ 65 سال سے زیادہ عمر کے افراد ہمارے معاشرے میں صرف 5% یا اس سے بھی کم ہے. تو جو میجر بہت بڑا فرق ہے ہماری شرح اموات میں کمی کا, اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے اتنی عمریں ہی نہیں ہوتی لوگوں کی جس میں جا کے ڈیتھ ریٹ اس کا بڑھتا ہے. تھوڑا میں یہ صرف بتا دوں, لوگ اکثر یہ ہو جاتے ہیں کہ اور یہ کلیئر ہونا چاہیے لوگوں کو کہ اموات ہر عمر کے اندر ہوتی ہے. یہ انفیکٹ آپ کو ہر عمر کے اندر کر سکتا ہے, لیکن زیادہ اموات, زیادہ کمپلیکیشنز اس کی جو آپ کی عمر بڑھتی جاتی ہے آپ میں شرح اموات کا خطر بڑھتی جاتی ہے. تو ایک تو یہ تقریباً 5 گنا کا فرق ہے اگر شرح اموات کو اندر کے حساب سے ہم دیکھیں. دوسرے لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں کہ جی یہاں پہ ہماری امیونٹی بہتر ہے, لیکن وہ کوئی ثابت شدہ یا ابھی کلیئر باتیں نہیں ہیں. لیکن میں ابھی جو آپ کی ابھی پچھلی بحث چل رہی تھی اور پروفیسر جوید اکرم صاحب بھی کہہ رہے تھے, میں اس کی تائید کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کی کرونا پالیسی مجھے نظر نہیں آ رہی, اور وہ آپ چند ایک پیرامیٹرز کے اوپر چیک کرتے ہیں. میں نے پچھلے دنوں کچھ آرٹیکل بھی اس پہ لکھا تھا, اور اس میں بنیادی جو 5-6 پوائنٹس ہیں جن کے اوپر آپ جج کرتے ہیں کسی ملک کی پینڈیمک پالیسی کو. اس میں نمبر 1 تو یہ ہے کہ کیا وہ اپنے ڈیسیژنز اپنے ڈیٹا کے اوپر کر رہے ہیں, اپنے انفارمیشن کے اوپر کر رہے ہیں, وہ ہمیں ہوتے نظر نہیں آتے. کیا وہ واقعی ان کی انفارمیشن صحیح ہے, ان کا ڈیٹا صحیح ہے, جو ہمیں وہ بتاتے ہیں کہ 50,000 ہیں کیسز, کیا وہ واقعی 50,000 ہیں, اس سے ہم تخمینے لگا سکتے ہیں. وہ ہمیں نہیں نظر آتا کہ وہ اس طرح حقیقت کے قریب ہیں جس سے آج سے کچھ عرصہ پہلے تھے. اس طرح کیا یہ اگر ہمارے ملک کے جو اہم لوگ ہیں وہ آپس میں ڈفر کر رہے ہیں, آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں کہ ہم نے کرونا وائرس پہ کیسے کنٹرول پانا ہے, تو یہ بالکل صحیح بات ہے کہ عوام الناس جو ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم کس کی بات مانیں اور کس کی نہ مانیں. اور وہ ہم نے یہ نتیجہ دیکھا ہے کہ لوگ آج اس بات کو ماننے کو ہی تیار نہیں ہے. آپ کا میجورٹی طبقہ پڑھے لکھے اور ان پڑھ لوگوں میں کہ کرونا وائرس کوئی ایک مسئلہ ہے. اور چوتھی بات جو سب سے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر رسک کمیونیکیشن پریکٹس ہی نہیں ہوا. جو بھی آپ کہہ رہے ہیں کیوں نہیں ہم لوگوں کو سمجھا سکے کہ اس کو ان کی جان کا خطرہ ہے, کیونکہ ہم نے رسک کمیونیکیشن ایک خاص شعبہ ہے آپ ہی کے میڈیا کا جس کے اندر 1 وے اسٹریم آف انفارمیشن نہیں ہوتی, بلکہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے 2 وے ایکسچینج آف آئیڈیاز ہوتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے ہمارا, آپ کی جان کو خطرہ ہے, آئیے مل کے سوچیں کہ ہم سارے اپنی جان کیسے بچا سکتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کے اوپر ہمارا جو کہنا چاہیے کہ ہماری کارکردگی اتنی اچھی نہیں رہی, اور اس وجہ سے ہمارے معاملہ تھوڑا سا خراب ہوا اس وقت. ہمارے شروع میں میرے خیال سے ہم کافی اچھے جا رہے تھے, لیکن اس وقت جو ہے مجھے بھی تشویش ہے اپنے کمیونیکیشن بیریئرز ہیں جس کی وجہ سے ہم عوام کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں سکیں. وہ کلیہ کون سا ہے جس کے طریقے سے عوام کو سمجھایا جا سکتا ہے؟ معذرت چاہتا ہوں رانا صاحب,
اس وقت اگر آپ چلے جائیں اندرون لاہور میں، رانا عظیم صاحب، اندرون لاہور میں چلے جائیں یا دیہاتوں میں چلے جائیں، آپ کسی بزرگ کو جا کہیں بابا جی ایک کرونا ہوندا ہے، اے نال موت ہو جاندی ہے، تو آگے سے آپ کو جواب کیا ملے گا؟ پتر ایک کچھ نہیں ہوندا، پتر پہلے کدی بخار نہیں ہویا، پہلے کدی زکام نہیں ہویا، پہلے کدی کھانسی نہیں لگی ہے، حکومت ایویں ڈرا رہی ہے، اے سارا چکر چکر کچھ بھی نہیں ہے گا، اے ساری حکومت نے ڈرا مار دینا ہے گا کچھ بھی نہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہم بہتر طریقے سے عوام کو کیوں نہیں سمجھا سکے، اور ابھی تک عوام کے ذہنوں پر یہی کیوں نقش ہے کہ حکومت ڈرامے بازی کر رہی ہے؟ دیکھیں یاسر، مجھے ایک تو اس چیز سے بڑا سخت اختلاف ہے، اکثر معذرت سے بڑے ہمارے سینئر ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہیں، ہم موازنہ کرتے ہیں جب بھی ہم گفتگو کرتے ہیں نا، یہ کہ عوام کو کیوں نہیں سمجھا سکے، ہم موازنہ امریکہ سے کرتے ہیں، ہم اٹلی سے کرتے ہیں، ہم یورپ سے کرتے ہیں، ہم ان ممالک سے کرتے ہیں جہاں پر ایجوکیشن ہم سے بہت زیادہ ہے، ہم ان ممالک سے کرتے ہیں جہاں پر ایک اشارہ توڑنا جو ہوتا ہے نا، ٹریفک کا رول توڑنا، اس پہ ایک بہت بڑا جرم ہے، ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں جہاں پر ملاوٹ والی اشیاء بیچنا سب سے بڑا جرم ہے، ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں جہاں پر قوانین پر عمل ہوتا ہے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہمیں ان کے حالات کے مطابق دیکھنا چاہیے۔ دیکھیں یہ وبائی امراض آئی، اس پہ سارا کچھ ہوا، بالکل ہم نہیں سمجھا سکے، بالکل نہیں سمجھا سکے، لیکن ہم جتنا سمجھا، ہماری قوم کو سمجھ آنی چاہیے تھی، اتنی سمجھ ضرور آئی ہے۔ جن کو ملکوں نے بہت زیادہ سمجھایا کیا ان کے کیس ہم سے کم ہیں؟ نہیں دیکھیں، مجھے یہ بتا دیں، جن ملکوں نے بہت زیادہ سمجھایا کیا ان کے کیس بہت زیادہ ہیں؟ مجھ سے آج دیکھیں، اس سے بات کر لینا، جنہوں نے بہت زیادہ سمجھایا کہ ان کے کیس بہت کم ہو گئے ہیں، کیا ہم سے کم ہوئے ہیں ان کے کیسز؟ نہیں، آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں پر جو بابا بزرگ، ایک تو آپ مسلمان ہیں، ایک ہوتا ہے جی موت بار حق ہے۔ اس لیے بات یہ ہے کہ جناب معذرت سے یہ کام صرف حکومت کا نہیں تھا، یہ کام ہر اس شخص کا تھا جو سمجھتا ہے یہ وہ بیماری تھی جس کا فائدہ، وہ بیماری تھی جس کا حل اور جس کے لیے کچھ اگر کرنا تھا تو فائدہ عوام کو پہنچنا تھا، لیکن عوام تک میں نے اور آپ نے بھی یہ بات اس طرح نہیں پہنچائی۔ میں نے آپ کا مطلب ہے عام جو وہاں پہ شہری تھا، جو وہاں پہ کونسلر تھا، جو دوسرے لوگ تھے، تو پھر لوگوں کا یہی ری ایکشن آنا تھا۔ دیکھیں آج بھی میں نے پوچھا، بڑے سینئر ڈاکٹر صاحب کو اس معاملے میں جوید اکرم صاحب کو ضرور علم ہوگا، آج بھی آپ ایون جا رہے ہیں، ایون مینس کہ اس پہ ایور جا رہے ہیں کہ آپ کے جو سیریس کیسز ہیں آج بھی پنجاب کے اندر 202 201 225 مثلا اس حساب سے جا رہے ہیں جتنے آپ کے لاک ڈاؤن کھولنے سے پہلے تھے، چاہے جیسا بھی لاک ڈاؤن تھا، اور اس کے بعد عید کے دنوں میں جو ہوا، جس طرح لوگ باہر نکلے، اور اس کے حساب سے آج بھی وہ آپ اسی پوزیشن پہ جا رہے ہیں، 202 201 204 205 تمام تر خلاف ورزیوں کے باوجود بھی تمام تھا۔ تو اس لیے حکومت نے آج بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم نے لاک ڈاؤن نہیں کرنا، جس طرح چل رہا ہے اس طرح چلنے دیں، جہاں پہ کچھ روک سکتے ہیں وہ روکنے۔ اب ہمیں اصل جو معاملات ہیں اس کی طرف جانا چاہیے، اور ڈاکٹر جوید اکرم صاحب کو وہ ہمیں بتانا چاہیے کہ ڈاکٹر رانا صاحب جو ہیں وہ وبائی امراض کے ہمارے ماہر ہیں، ان کو یہ بتانا چاہیے کہ رانا جواد صاحب کو کہ ہم کس طرح بچ سکتے ہیں، اس مرض سے اب ہماری جان کب چھوٹ سکتی ہے۔ میں واپس آتا ہوں، غلام حسین امان ہمارے ساتھ موجود ہیں، بیورو چیف یو کے۔ غلام حسین امان، جیسا کہ پاکستان کا تذکرہ آپ سے کیا گیا کہ پاکستان کی صورتحال کیا ہے، آپ جس ملک میں رہائش پذیر ہیں وہاں پہ صورتحال تو یہ ہے کہ لاک ڈاؤن اگر کر دیا گیا تو وہ لاک ڈاؤن کا مطلب تقریباً کرفیو ہے، عوام باہر نہیں نکلیں گی، روزگار جو چلتا ہے پہلے سے ویسا نہیں چلے گا، اور اس ساری صورتحال کے باوجود بھی کیسز کی اتنی بڑی تعداد اور اس کے مد مقابل پاکستان میں اتنی نرمی کے باوجود کیسز کی کم تعداد، دونوں میں فرق کیوں؟ بہت شکریہ یاسر۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتاؤں کہ جو رانا عظیم صاحب نے بات کی میں بالکل اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان کے اور برطانیہ کے یا کسی بھی دوسرے یورپی کنٹری کے جو حالات ہیں ان کے اندر بہت زیادہ فرق ہے، ہم کمپیریزن بالکل نہیں کر سکتے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ میں اپنی جو بات اس کے دلائل کے حق میں یہ بات کرتا ہوں کہ برطانیہ کے اندر جس دن لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا 22 مارچ والے دن، اگلے ہی دن جو ہے وہ برطانوی حکومت نے ایک بہت بڑے مالی پیکج کا اعلان کیا تاکہ اگر لوگ کاروبار اپنے بند کریں گے تو لوگوں کو اس کی جو ہے وہ مالی طور پر ان کی مدد کی جائے تاکہ ان کو کوئی فرسٹریشن نہ ہو کہ انہوں نے جا کے کاروبار کھولنا ہے۔ اور ہر بندہ جو چھوٹا بزنس مین تھا اس کے گھر کے اندر 10,000 برطانوی پاؤنڈ کا چیک آیا، جس کا بزنس تھوڑا سا بڑا تھا اس کو 25,000 پاؤنڈ کا، پھر اس کے بعد 50,000 پاؤنڈ کا گھروں کے اندر چیکس آئے ہیں۔ یہ نہیں کہ جا کے کسی نے لائن میں لگ کے اپلائی کیا ہے یا کسی نے کوئی بہت زیادہ تگ و دو کی ہے یا سفارشیں کری ہیں، بالکل قطعاً ایسا نہیں ہے۔ بالکل ان کے گھر کے چیک گھر کے ایڈریس پہ آئے ہیں، وہ لوگوں نے چیک جو اپنے بینک کے اندر ڈالے ہیں تو ان کا جو ہے وہ مالی جو پریشانی سے لوگ دور ہو گئے۔ اس کے علاوہ جو لوگ سرکاری ملازم تھے یا کمپنیز کے اندر تھے، حکومت نے کہا کہ 80% جو بھی ملازم ہے 80% اس کی تنخواہ حکومت خود ادا کرے گی۔ تو
تو وہ بھی مسئلہ حل ہو گیا. اس کے علاوہ بہت ایک چھوٹا طبقہ ایسا بچتا تھا جو کہ جن کا سمجھ لیں ٹیکس ریکارڈ نہیں تھا, وہ کوئی ایسا بچا, لیکن ان کے لیے بھی جو فلاحی تنظیمیں تھیں وہ میدان کے اندر تھیں. تو جب یہ آپ کے مالی مسائل جو ہیں وہ حکومت حل کر دے تو پھر دوسرے مسئلے جو ہیں وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے جو دوسری بات کریں کہ یہاں پر کیوں پھیلا, بالکل اس کی وجہ ایک سب سے بڑی یہ ہے چونکہ یورپی کنٹریز اور خصوصاً جو برطانیہ ہے یہ ایک بہت سیاحوں کے لیے بہت اٹریکٹیو کنٹری ہے. پوری دنیا سے جو ہے وہ سیاح اس کنٹری کے اندر سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں. جب تک جو ہے وہ کرونا کا مکمل لاک ڈاؤن نہیں ہوا تھا اس وقت تک ہزاروں شاید لاکھوں کی تعداد میں جو بیرون دنیا سے لوگ یہاں پر آ چکے تھے, یہاں پر گھل مل رہے تھے, یہاں پر ظاہر ہے سیر تفریح ہر جگہ پہ کر رہے تھے. تو اس کی وجہ سے جو ظاہر ہے جو وائرس تھوڑا بہت اسپریڈ ہوا تھا. اس کے بعد حکومت کی یہ پالیسی تھی برطانوی حکومت کی, لیکن بہت سارے لوگ اس سے اختلاف بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا, ہم بھی اختلاف کرتے ہیں کہ ان کو اپنی ایئر سپیس بند کرنی چاہیے تھے فور لمیٹڈ ٹائم, لیکن انہوں نے نہیں کی. سارا ملک لاک ڈاؤن کے اندر تھا لیکن انہوں نے اپنی جو ایئر سپیس بھی بند کی, پروازیں بند نہیں کی, جس کی وجہ سے تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب اسی کرونا وائرس کا جب لاک ڈاؤن ہوا اس سے لے کر جو ہے پچھلے ہفتے تک 1.5 لاکھ سے زائد افراد بیرونی دنیا سے جو ہے وہ برطانیہ کے اندر آئے تھے. اب بہت زیادہ تنقید جب ہوئی برطانوی حکومت پر پہ اتنی زیادہ, کیونکہ ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ برطانیہ کے اندر جو ڈیتھس ہوئی ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے وہ کسی بھی دنیا میں کسی بھی ملک سے زیادہ پرسنٹیج ہے ان کی آبادی دیکھ لیں, ان کے جو کیسز ہیں, کیسز کے بعد جو ڈیتھس ہیں اس کی پرسنٹیج سب سے زیادہ ہے, اور ان کی جو تعداد ہے پورے یورپ میں سب سے زیادہ, امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے. تو اس لیے بہت زیادہ تنقید کی جا رہی تھی برطانوی حکومت کو کہ انہوں نے ایئر سپیس کیوں نہیں بند کی. اب 8 جون سے جو ہے برطانوی حکومت نے ایک اور فیصلہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جو بھی برطانیہ کے اندر آئے گا باہر سے اس کو 14 دن کے لیے جو ہے کرنٹائن رہنا پڑے گا اپنے گھر کے اندر ہی. ان کے سارے کوائف لے لیے جائیں گے اور اس کو گھر کے اندر کرنٹائن کر دیا جائے گا, اور حکومت جو ہے وہ رینڈملی جا کے جو گھروں کے اندر چیک کرے گی جس بندے کو ہم نے گھر جانے کی اجازت دی تھی کیا وہ اپنے گھر کے اندر ہی موجود ہے یا نہیں ہے. جو نہیں ہوگا اس کو 1000 پاؤنڈ تک جو ہے وہ جرمانہ کیا جائے گا. جرمانہ کیا جائے گا, یعنی زبانی دعووں اور وعدوں پر یقین دہانی نہیں کی گئی بلکہ باقاعدہ طور پہ جرمانے اناؤنس کیے گئے ہیں, تبھی صورتحال قابو میں آ سکتی ہے. بہت شکریہ غلام حسین عوان, ڈاکٹر جاوید اکرام صاحب اور رانا جواد اصغر صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین دی لاسٹ آور سے مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.